अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सेल्फ डेवलपमेंट के एरिया में स्टीफन कवी बहुत बड़ा नाम है। इसकी सबसे मशहूर किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, इस पर मैं अपना तबसरा और इस किताब का खुलासा कई वीडियोस में पेश कर चुका हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। इसी की किताब 8th हैबिट पर भी तबसरा कर चुका हूँ। आज मेरे पास जो किताब है ये उसकी 7 हैबिट्स में से एक हैबिट है, अहम काम पहले। इस हैबिट पर उस किताब में तो एक चैप्टर है, लेकिन ये जो किताब है ये स्टीफन कवी के साथ कुछ दूसरे ऑथर्स भी मिले हैं और इन्होंने उस किताब को सामने रखते हुए एक अलग से किताब लिखी है, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अहम काम पहले। उर्दू का तर्जमा मेरे हाथ में है, तर्जमा किया है हाफिज मुजफ्फर मोहसन हैं, इनका ये तर्जमा है। आइए देखते हैं कि ये किताब हमें क्या सिखाती है। किताब का बुनियादी मौजू टाइम मैनेजमेंट है। टाइम मैनेजमेंट की जो प्रैक्टिसेस या थ्योरीज दुनिया में पहले से चल रही थी उसकी ये किताब नफ़ी करती है और एक नई थ्योरी पेश करती है। रवायती टाइम मैनेजमेंट ये कहती है, ये मशवरा देती है कि आप ज़्यादा मेहनत से काम करते हुए अपनी ज़िंदगी पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर सकते हैं और ये बढ़ता हुआ कंट्रोल आपको इस सुकून और तमानियत से दोचार करेगा जिसके आप मुतलाशी हैं। आगे लिखते हैं, हम इस नुक्ता नज़र से इत्तफाक नहीं करते। अगर हमारी खुशी इस अम्र की मनहून मिन्नत है कि हम इस अहलियत के हामिल हों कि हम हर चीज़ को कंट्रोल कर सकें, तब ये हमारी खाम ख्याली है। जब तक हम अपने अमल दरामद के हक़ के इंतखाब को कंट्रोल नहीं करते, उस वक्त तक हम अपने हक़ के इंतखाब के नताइज कंट्रोल नहीं कर सकते। लिहाजा हमें अपनी ज़िंदगियों पर कंट्रोल हासिल नहीं है। ये आइडिया लोगों को इस परेशानी को हल करने में मुआवन साबित होगा जो लोग रवायती टाइम मैनेजमेंट की वजह से उठाते हैं। ज़ेर नज़र किताब में हमने टाइम मैनेजमेंट को एक नए नज़रिए से नवाजा है। ये ड्रामाई तौर पर एक मुख्तलिफ नज़रिया है, एक बाअसूल नज़रिया, असूलों पर बुनियाद करता हुआ नज़रिया। ये नज़रिया काम करने, बरकरफ्तारी से काम करने, मेहनत के साथ काम करने, इन रवायती नज़रियात से बढ़कर है। इस नज़रिए के तहत आपको एक और क्लॉक मुहैया नहीं किया गया, बल्कि ये नज़रिया आपको एक कंपस मुहैया करता है, क्योंकि ये अम्र कि आप किस कदर तेज़ जा रहे हैं से बढ़कर ये अम्र अहम है कि आप किधर जा रहे हैं। सबसे तेज़ करने के लिए टाइम मैनेजमेंट की बहुत सारी किताबें, लेकिन इन्होंने उनसे इख्तलाफ करते हुए अगली बात की है। किताब के शुरू में ही उन्होंने क्लॉक और कंपस की बहस की है। क्लॉक का मतलब ये है कि हम हर वक्त घड़ी पर नज़र रखें, तेज़ी से अपना काम करने की कोशिश करें, कम वक्त में अपना काम मुकम्मल करें और इस तरह से हम ज़्यादा काम कर सकें। जबकि कंपस जो है वो सिमतें बताता है, वो हमें ये गाइड करता है कि हम किस सिमत में जा रहे हैं। और यहाँ पे जो उन्होंने बुनियादी नज़रिया पेश किया वो ये है कि दुनिया के हर काम को कंट्रोल करना इंसान का मकसद सिरे से नहीं होना चाहिए। यहाँ वो लिखते हैं, क्लॉक हमारे इन वादों, मुलाकातों, शेड्यूल्स, मकासद, कारगुजारी की नुमाइंदगी करता है जो हम सर अंजाम देते हैं और हम किस तरह अपने वक्त का इंतज़ाम व इंसराम सर अंजाम देते हैं। जबकि कंपस हमारी बसीरत, अक़दार, असूलों, मिशन, ज़मीर, सिमत की नुमाइंदगी करती है। हम किसे अहम महसूस करते हैं और हम किस तरह अपनी ज़िंदगियां बसर करते हैं। इन्होंने अपनी किताब में टाइम मैनेजमेंट की 3 नस्लें या 3 जनरेशन्स का जिक्र किया है। सबसे पहली नस्ल या जनरेशन के बारे में ये बताते हैं कि पहली नस्ल याददाश्तों पर मुश्तमिल है। ये कहती है कि बहाव के साथ बहते चलो, लेकिन अपने अमूर वक्त पर सर अंजाम दें। रिपोर्ट तहरीर करें, मीटिंग अटेंड करें, कार गिराज में रखें, गिराज की सफाई करें। ये नस्ल सादा नोट्स और चेक लिस्टों की मरहून मिन्नत है। दूसरी नस्ल प्लानिंग और तैयारी से मुतल्लिक है। ये कैलेंडरों और अपॉइंटमेंट बुक्स की मरहून मिन्नत है। ये कारकर्दगी, ज़ाती ज़िम्मेदारी और मकासद के हसूल के बारे में है। प्लानिंग को फोकियत हासिल है और मुस्तकबिल की कारगुजारियाँ और वाक़यात का शेड्यूल तैयार किया जाता है। तीसरी नस्ल प्लानिंग, तरजीहात और कंट्रोलिंग की मरहून मिन्नत है।
اگر آپ اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کو غالباً کچھ وقت اپنی اقدار اور ترجیحات کی وضاحت میں صرف کرنا پڑے گا۔ یہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تینوں جنریشنز جو انہوں نے 100 سے زیادہ کتابیں ٹائم مینجمنٹ کی پڑھ کے اور ہزاروں کی تعداد میں آرٹیکلز کو دیکھ کے اخذ کی ہیں، کہتے ہیں کہ ان تینوں نسلوں میں جو کام ہوا، اگر ہم ان کی گائیڈ لائنز کو فالو کریں تو انسان بہتر کنٹرول حاصل کرتا ہے اور وقت کو اچھے طریقے سے استعمال کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پھر وہ ایک بنیادی بات کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کمی پھر بھی رہ جاتی ہے۔ اس کمی یا خلا کو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ٹائم مینجمنٹ سے آگے بڑھ کے لائف لیڈرشپ کی طرف جانا ہے، چوتھی نسل کی جانب جانا ہے جو ایسے ماڈل پر بنیاد کرے جو معیاری زندگی کے نتائج فراہم کرے۔ یہاں وہ بات کرتے ہیں کہ انسان اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کام کرتا ہے۔ یہاں پہ انہوں نے ایک چارٹ ظاہر کیا ہے، اس چارٹ میں 4 حصے بنائے ہیں۔ اس کی جو رو والی سائیڈ ہے اس پر انہوں نے اہم اور اہم نہیں، امپورٹنٹ اور ناٹ امپورٹنٹ کی انہوں نے خانے بنائے ہیں، جبکہ اس کی کالم والی سائیڈ پہ انہوں نے ضروری اور ضروری نہیں کے کالم بنائے ہیں۔ اس طرح سے یہ جو چارٹ ہے یہ 4 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ان چاروں حصوں کو انہوں نے کوارڈرنٹ 1، 2، 3 اور 4 کہا ہے۔ اس کوارڈرنٹ کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلا جو کوارڈرنٹ ہے وہ ہے اہم اور ضروری، اور انسان کے وقت کا بیشتر حصہ اسی کوارڈرنٹ میں صرف ہوتا ہے۔ ایسے کام جو اہم بھی ہیں اور ضروری بھی ہیں، انہی کاموں میں انسان ہمہ وقت لگا رہتا ہے۔ ہمیں کوارڈرنٹ 1 میں وقت گزارنے کی ضرورت ہے۔ کوارڈرنٹ 1 کیا ہے؟ اہم اور ضروری۔ یہ وہ ہے جہاں ہم انتظام و انصرام کرتے ہیں، جہاں ہم پیداوار لیتے ہیں، جہاں ہم اپنے تجربے کو بروئے کار لاتے ہوئے بہت سی ضروریات اور چیلنجوں سے نمٹتے ہیں۔ اگر ہم اس کو نظر انداز کر دیں ہم زندہ درگور ہو جائیں گے، لیکن ہمیں یہ محسوس کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ لیت و لال کی وجہ سے بہت سی اہم کارگزاریاں بھی ضروری کارگزاریوں کا روپ دھار لیتی ہیں، یا پھر ہم مناسب منصوبہ بندی نہیں کرتے۔ کوارڈرنٹ 2 میں ایسی کارگزاریاں شامل ہیں جو اہم ہیں مگر ضروری نہیں۔ یہ کوالٹی کا کوارڈرنٹ ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ہم لمبے دورانیے کی پلاننگ سر انجام دیتے ہیں، مسائل سے بچتے ہیں یا ان کو حل کرتے ہیں، دوسروں کو تقویت باہم پہنچاتے ہیں، اپنے ذہنوں کو وسعت عطا کرتے ہیں اور اپنی مہارتوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ بذریعہ مطالعہ اور مسلسل پیشہ ورانہ نشو و نما کے ذریعے یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جد و جہد میں مصروف اپنے بیٹے یا بیٹی کی مدد کس طرح سے کر سکتے ہیں، اہم میٹنگز کی تیاری کرتے ہیں۔ ہم اس کوارڈرنٹ میں جس قدر وقت صرف کرتے ہیں اسی قدر ہماری کچھ نہ کچھ سر انجام دینے کی اہلیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، کوارڈرنٹ 1 میں ہم ہمہ وقت کام کرتے رہتے ہیں کیونکہ وہ فوری نوعیت کے کام ہوتے ہیں، ضروری تو ہوتے ہی ہیں، اہم بھی ہوتے ہیں۔ کوارڈرنٹ 2 میں ایسے کام ہیں جو اہم تو ہیں مگر فوری نوعیت کے، ضروری نہیں ہیں۔ اگر ہم کوارڈرنٹ 2 میں اپنا وقت دیں تو ہماری ایک اوورآل جو صلاحیت ہے جو ساری زندگی ہمارے کام آئے گی، اس میں ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے۔ پھر کوارڈرنٹ 3 کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ایک خواب و خیال ہے، ایسے کام کہ جو ضروری ہیں مگر اہم نہیں۔ یہ مکر و فریب کا کوارڈرنٹ ہے، اور اگر وہ اہم ہوں تو کسی اور کے لیے اہم ہوتے ہیں، جیسے بہت سی فون کالز، میٹنگز اور ملاقاتی اسی درجے میں درجہ بند ہوتے ہیں۔ ہم کوارڈرنٹ 3 میں بہت سا وقت صرف کرتے ہیں دیگر لوگوں کی ترجیحات اور توقعات پر پورا اترتے ہوئے، اور یہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کوارڈرنٹ 1 میں کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ ہمارے لیے بہت اہم نہیں ہوتا۔ اور کوارڈرنٹ 4 ان کارگزاریوں کے لیے مخصوص ہے جو ضروری نہیں اور اہم نہیں ہوتی۔ یہ ضیاع کا کوارڈرنٹ ہے، مطلب ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے۔ بے شک ہمیں اس کوارڈرنٹ میں نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ ساری کی ساری کتاب کوارڈرنٹ 2 کے اندر جو کام ہیں اس کی تفصیل بیان کرنے کے لیے ہے۔ کوارڈرنٹ 2 میں کیا شامل ہوتا ہے؟ انہوں نے مثال دیا یہاں کہ ہم نے ہزاروں لوگوں سے کچھ سوالات پوچھے۔ سوالات یہ تھے کہ کون سے کام آپ کے لیے اہم اور ضروری ہیں،
تو اس میں لوگوں نے جو کام بتائے اس کی ایک لسٹ انہوں نے یہاں دی ہے۔ لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن بہتر بنانا، بہتر تیاری کرنا، بہتر پلاننگ اور آرگنائزیشن، اپنی بہتر نگہداشت، نئے مواقع پر گرفت مضبوط کرنا، ذاتی نشو و نما اور ترقی، قوت حاصل کرنا، اور یہ تقریباً تمام ایسے کام ہیں کہ جو کوارڈرنٹ 2 میں شامل ہیں۔ اس کتاب میں وہ انسان کی 4 ضروریات کا ذکر کرتے ہیں: روحانی، ذہنی، سماجی اور جسمانی، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے ان چاروں میں سے کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ کتاب 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ ہر حصے کے اندر بہت سارے چیپٹرز کو شامل کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ اسی انٹروڈکشن پر ہے کہ کلاک اور کمپاس میں کیا فرق ہے، کس طرح سے ٹائم مینجمنٹ کی جو تھیوریز ہیں یا ٹائم مینجمنٹ کی جو پریکٹسز ہیں، پرانی پریکٹسز کو ڈسکس کر کے ان کو یہ ترک کرنا چاہتے ہیں، چھوڑنا چاہتے ہیں۔ اپنی نئی فلسفی انہوں نے اس میں بتائی ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ آپ چیزوں کو کنٹرول کریں، ہم آپ کو یہ گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ بہتر لیڈر ثابت ہوں اور چیزوں کو چھوڑنا اور اہمیت کی بنیاد پر ان کو پکڑنا یا اپنے سامنے رکھنا سیکھیے۔ کتاب کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے کہ بڑی چیز کو یا اہم چیز کو اہم کیسے سمجھا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے پریکٹیکل ٹپس دی ہیں کہ آپ کی جو بصیرت کی قوت ہے، آپ کی جو سمجھداری ہے، اس کو آپ کیسے بڑھا سکتے ہیں، آپ کیسے یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے لیے اہم کام کون سے ہیں، آپ نے لانگ رن یا لمبے عرصے کی منصوبہ بندی کیسے کرنی ہے۔ اس کتاب میں آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کسی بھی کام کے لیے اپنے کردار کا تعین کیجئے، اس کے ساتھ ساتھ اپنی ویژن اور مشن سٹیٹمنٹس تیار کیجئے۔ ویژن سٹیٹمنٹ کیسے تیار کرتے ہیں اس کی پوری تفصیل ہے، کن باتوں کو سامنے رکھنا ہے۔ اسی طرح سے اس کتاب کا جو تیسرا حصہ ہے وہ ہے انحصار باہمی کی اہمیت، کہ آپ لوگوں کو جب ساتھ لے کے چلتے ہیں، اپنی ٹیم بناتے ہیں یا خود ایک ٹیم میں کام کرتے ہیں، تو کس طرح سے آپ نے اپنے ٹائم کو مینیج کرتے ہوئے دوسروں کے ٹائم کو بھی ساتھ ساتھ مینیج کرنا سکھانا ہے، اور ایک ٹیم کی صورت میں آپ نے سب کو لے کے چلنا ہے۔ اور آپ کی یہ جو فلسفی ہے کہ آپ ایک اچھے لیڈر ثابت ہوں، زندگی کو اچھے کاموں کے لیے استعمال کریں، پازیٹیولی استعمال کریں، تو یہ ایک ٹیم میں کیسے ہوگا۔ اور سب سے آخری جو حصہ چہارم ہے اس میں یہ ہے کہ اصولوں کے تحت زندگی گزارنے کی قوت اور سکون، کہ آپ جب اپنی زندگی اور دوسروں کی زندگی کچھ اصولوں کے تحت گزاریں گے، اصول کیسے وضع کیے جائیں، اصول کون سے ہونے چاہیے، یہ ساری کی ساری کتاب آپ کو اس طرف گائیڈ کرتی ہے کہ ٹائم مینج، جس میں آپ نے وقت کا اچھا استعمال کرتے ہوئے صرف کام کو مربوط نہیں کرنا، تھوڑے وقت میں زیادہ نتائج حاصل نہیں کرنے، بلکہ اپنی پوری زندگی کا جو مرکز و محور ہے وہ آپ نے لیڈرشپ کو بنانا ہے، اور بہت سارے کام آپ نے چھوڑ دینے ہیں اور سلیکٹڈ کام آپ نے کرنے ہیں۔ کاموں کو سلیکٹ کیسے کریں گے کہ جن کو آپ اپنی ترجیح میں رکھیں گے، اسی پر گھومتی ہوئی یہ ساری کتاب ہے، بہت مفید ہے۔ میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ اس کتاب کو انگریزی میں پڑھنا چاہیں تو بازار میں آسانی سے مل جاتی ہے، اردو میں ترجمہ اس کا ہمارے لوکل پبلشرز کے پاس موجود ہے۔ اس کتاب کو آپ ضرور پڑھیں۔ زندگی میں بہت ساری ایسی حقیقتیں جن سے آپ ناواقف ہیں، اس سے آپ واقف ہو جائیں گے، اور آپ کی زندگی میں جو آپ کی پلاننگ ہے، آپ کے جو اوقات کار ہیں، اس کو بہتر کرنے میں یہ کتاب بہت مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔